Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started. Today chapter number 4, unit number 4 title क्या है बच्चे? इधर यहाँ पर टाइटल टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सावी. आपको पता है बेटे साइंटिफिक डेवलपमेंट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. तो आपने कैसे स्मार्ट रहना है और बनना है टेक सावी. सावी मीन्स बेटे नॉलेजेबल, एडजेक्टिव है सावी. ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ सावी, ही इज़ सब्सटेंशियल, ही इज़ फिनोमिनल. ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यू हैव टू बी टेक सावी. टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इक्विप्ड कीजिए, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कीजिए और पॉलिश कीजिए. मतलब क्या है इसका, ये मैंने आपके लिए लिखा भी है. वेल इन्फॉर्म्ड और प्रोफिशेंट इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नॉलेजेबल, जो स्मार्ट गैजेट्स हैं टेक्नोलॉजी के, आपको उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए. एंड और यहाँ पर बेटे सम अदर टेक्नोलॉजीज आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर यू पीपल बिफोर गोइंग थ्रू द लेसन. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट. इनको पहले समझ लीजिए. ग्लोबल इकोनॉमी की टर्म आपके लेसन में यूज़ हुई है. इसका क्या मतलब है? ग्लोबल मीन्स ग्लोब से रिलेटेड, मीन्स रिलेटिंग टू द होल वर्ल्ड. ग्लोबल इकोनॉमी सम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस विद बोथ विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज़. आपके मुल्क की इकोनॉमी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है और आपके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबल रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, कैसे यूज़ करना है, रुपए पैसे से रिलेटेड. ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बेटे? समवन और समथिंग दैट हैज़ द पावर टू मेक थिंग्स हैपन. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पावरफुल है, बहुत रिसोर्सफुल है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी काम को करने की वजह बन सकती है. वो क्या है? टेक्नोलॉजी. ड्राइविंग फोर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फोर्स है हर तरह की डेवलपमेंट के लिए. वो साइंटिफिक हो, वो इकोनॉमिक हो, या वो बहुत सारी और जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड चीज़ें हों. ड्राइविंग फोर्स क्या है? टेक्नोलॉजी. थर्ड टर्म इज़ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. बेटे रेवोल्यूशन इनकलाब को कहते हैं. जितने भी रेवोल्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, इट टेक प्लेस इन यूरोप, टुक प्लेस 18th सेंचुरी में. यूरोप से शुरू हुआ था. यूरोप में पहले आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो ज़राअत के अंदर आया था. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगेन इन यूरोप ओनली, वहाँ से शुरू हुआ, फिर बाकी सारी दुनिया में फैल गया. व्हेन डिड इट हैपन? इट हैपेंड इन एंड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है, मॉडर्न वाला, अभी वाला. लेट 18th सेंचुरी में इट वाज स्टार्टेड एंड टिल द 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में ये शुरू हुआ और अभी तक ये जारी है. बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं. उसके बाद बेटे एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट की टर्म यूज़ की गई है. एफिशिएंट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटे जब एयर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं ना, जब फ़िज़ा बहुत स्मोकलेस हो जाती है, धुआं बढ़ जाता है हवा में, स्मोक फैल जाती है, तो उसको हवा को साफ़ सुथरा करने के लिए, ताकि ह्यूमन बींग्स उसको इनहेल करें तो वो उनके लिए नुकसानदेह ना हो. क्योंकि अगर गंदी हवा, स्मोक्ड पोल्यूटेड एयर हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स इफेक्टेड हो जाएंगे. और जैसे एस्माटिक होंगे लोग और उनको बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे दमा हो गया या फिर उसकी फेफड़े की बीमारियां, सांस की बीमारियां. तो ये अगर आपका एनवायरनमेंट एफिशिएंट एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे. तो उस इन्वायरमेंट को एफिशिएंट रखने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉडर्न गैजेट्स यूज़ करते हैं. वो क्या हैं? एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं जिसको डिसैलिनेशन भी कहते हैं. फिर हम रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज़ लगा रखी हैं हमने, जिसके अंदर हम चीज़ों को रिसाइकल करके कुछ और बना के काबिल इस्तेमाल बनाते हैं. फिर कलेक्टिंग लिटर है, हम उस गार्बेज को किस तरह कलेक्ट करते हैं और कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं. ये सारा क्या है? एफिशिएंट एनवायरनमेंट. आपके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है. ये गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है बच्चे? ऑल मेडिकल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग
بہت ساری میں نے لکھی ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے گلوکومیٹر ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے وہ گھر پہ اپنی شوگر چیک کرتے ہیں. پھر ECG ہے، آپ کو پتہ نا ہارٹ کا ایک ٹیسٹ ہے جس کے اندر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے یا آیا تھا. پھر ایکس ریز ہیں، آپ کو پتہ پوری باڈی کو اسکین کر دیتے ہیں کہاں جو آپ کی ہڈی کوئی فریکچر ہے، کسی میں کوئی لائننگ ہے، کوئی اور پرابلمس ہے. دین وینٹیلیٹرس ہیں، لائف سیونگ مشینس، آپ کو پتہ ہے نا وینٹیلیٹرس. پھر اس کے بعد بیٹے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے. پھر BP آپریٹر ہوتا ہے. کیمو تھراپی ہوتی ہے ان پیشنٹس کی جو سفر کرتے ہیں کینسر. رائٹ، یہ کیا ہے؟ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ اسمارٹ ٹیکنالوجی جو ہم یوز کرتے ہیں. دین سیفٹی اینڈ سیکیور کمیونٹی. سیفر سیکیور کمیونٹی، یہ کمیونٹی کو کیسے سیو کرتی ہے ٹیکنالوجی. بچے آپ نے دیکھا ہوگا CCTV کیمراز روڈز پہ لگے ہوتے ہیں، ایون گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر کو سیکیور بناتے ہیں. کوئی چور آ جائے، کوئی رابری ہو جائے، آپ اس کے ذریعے فوٹیج حاصل کر کے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. CCTV کیمراز ہو گئے اس کے اندر. پھر موشن ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے گھروں میں لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ان نون، کوئی اسٹرینج پرسن جو ہوتا ہے جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سائن بج اٹھتا ہے، سائرن. اسی طرح جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ہم جاتے ہیں، جیسے ہی ہم قدم رکھتے ہیں وہ جہاں سینسر لگا ہوا ہوتا ہے تو دروازے جو آٹومیٹک ڈورز ہوتے ہیں دے آر اوپنڈ آٹومیٹکلی. سو جسٹ بیکاز آف دا سینسرس وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں موشن کو. دین ڈیجیٹل اسمارٹ ہوم ہے بیٹے، وہ سیکیور ہوم ہے بہت، جس کو ڈیجیٹل اسمارٹ ہوم کہتے ہیں. بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے سیری ہے، جیسے الیکسا ہے. یہ ڈیوائسز ہیں اسمارٹ ہومز کے لیے، ہم ان کو آرڈر کرتے ہیں. سیری کین یو پلیز سوئچ آف مائی ٹیلی ویژن، تو وہ آپ کا TV آف کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں الیکسا کین یو پلے دا سانگ یور فیوریٹ ون، آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ چلا دیتی ہے. یہ گیجٹس ہیں. پھر چپس ہوتی ہیں بیٹے، وہ انسرٹ کر دیتے ہیں. جیسے کرمنلس ہوتے ہیں نا جن کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، یا جو رابری میں ہوتے ہیں، یا جو سیریل کلرز ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر، ان کی اسکن کے اندر اسکن کاٹ کے چپ انسرٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کی موومنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے، پھر ان کو بہت جلدی فوراً پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیفر اینڈ سیکیور کمیونٹی. ٹیکنالوجی اس میں کیسے ہیلپ کر رہی ہے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کی انوالومنٹ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں اور بنا سکتے ہیں. بیٹر ایجوکیشن، سوری یہاں پہ رائٹ. بیٹر ایجوکیشن کے اندر کیسے ٹیکنالوجی انوالو ہے؟ جیسے بیٹے ایویٹس ہیں، آپ دیکھو پہلے بکس ہوتی تھی نا، اب بکش نالج از نو مور ریکوائرڈ. یہ جو ان پرٹیکولر بلیک پرنٹڈ بکس ہیں نا، دے بیکم آبسلیٹ ناؤ. آبسلیٹ مینس آؤٹ ڈیٹڈ. ایکسکیوز می. اب کیا ہے بیٹی، آڈیو ویژول ایڈز آ گئی ہیں. آپ کو ملٹی میڈیا پہ کتنی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. پھر آپ کو یوٹیوب اویلیبل ہے، جیسے میں اپنی ویڈیو بناتی ہوں، آپ یوٹیوب پہ مجھے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو یوٹیوب ویڈیوز ہے، پھر گوگل ہے، آپ کچھ بھی ڈھونڈنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، کمپیوٹرس ہیں. پھر آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، الیکٹرانک بکس ہیں، ای بکس جن کو کہتے ہیں. تو یہ ساری ٹیکنالوجی کس چیز میں ہیلپ کر رہی ہے؟ ٹو گیٹ بیٹر ایجوکیشن، اپ ڈیٹڈ نالج. دین پھر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی جو انوینشنس تھیں وہ بہت اسکیری تھیں، اسکارس انفارمیشن تھی، کم تھی، ناٹ انف، انکمپلیٹ انفارمیشن. اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو اب جو یہ اس کی وہ تھی ڈسکوریز تھیں، کچھ انوینشنز تھیں جو یہاں پر میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں. ریڈار کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا. ریڈار آپ کو پتہ نا، یہ بھی ایک طرح کے ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں جو فضا کی موومنٹ، فضاؤں میں کوئی ہوائی جہاز، کوئی دشمن کا جہاز، کوئی اس طرح کا کوئی ڈرونز کچھ بھی آ جائے تو وہ ڈیٹیکٹ کر کے فوراً پھر آپ کے نیویگیشن سسٹم کو بتا دیتے ہیں. پھر پینسلین انوینٹ ہوئی. پھر سم انفیمس انوینشنز. انفیمس کا مطلب ہے کچھ غلط ناٹ غلط ان ریئل سینس، بلکہ کچھ ایسی انوینشنز ہوئی جو شروع میں بہت نقصان دہ تھی. جیسے اٹامک بام، آپ کو پتہ ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اینڈ ناگاساکی جو تھے، جاپنیز سٹیز جو تھے، دے ور ٹرن انٹو ایشز.
Then the atomic bomb was dropped on these cities by Americans. वो पूरे के पूरे तबाह हो गए थे, राख बन गई थी. तो ये इसलिए इन नापसंदीदा उसमें ये आती हैं इनोवेशंस में. इसका एटम बॉम्ब का इस्तेमाल जो है इसको पसंद नहीं किया गया क्योंकि इट ब्रॉट डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन टू द ह्यूमैनिटी. सो इट हैज़ बीन इट वाज कॉल्ड इनफेमस, बदनाम तरीन इन्वेंशन थी. फिर जेट इंजन्स हैं, जब ये शुरू में बनाया गया, आपको पता ना वो राइट ब्रदर्स थे, विल्बर राइट एंड द अदर वन फॉरगॉट हिज नेम एनीवेज. तो बहुत सारे जहाज़ के जो इन्वेंटर्स थे पहले वो खुद मरे, फिर बहुत सारे लोग भी मरे. तो लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती रहती हैं, तो वो फिर स्मूथली चलना शुरू हो जाती हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं. फिर आपके पास ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो एक इन्वेंशन थी, डिस्कवरी थी. नो इट इज़ इन्वेंशन. ओके. देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, आपको उसने बताया है. एनालॉग जो है बेटे ये ओल्ड कंप्यूटर्स हैं. मॉडर्न कंप्यूटर्स के डिफरेंट फीचर्स हैं. ओल्ड कंप्यूटर में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो अब ख़त्म कर दिए गए हैं और रिप्लेस कर दिया गया है उनको बेटर कंप्यूटर्स के साथ. एनालॉग क्या है? ओल्ड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा मैसेज. यूसेज ऑफ पेन एंड पेपर हैव बिकम ऑब्सोलीट नाउ. अब हम कागज़ और पेन का इस्तेमाल नहीं करते. जैसे मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ तो मैं अपने टैबलेट से और अपनी एप्पल पेंसिल के साथ आपको सब कुछ पढ़ाती हूँ. थ्रू टच पैड्स आ गए हैं, पॉइंटर्स आ गए हैं, एप्पल पेंसिल्स आ गई हैं. और उसके बाद है कार्बन कॉपी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न. ये मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ दिया मैंने सेंटेंस. बाय मॉडर्न टाइपराइटर्स. और ये जो प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स ऑल्सो, इनकी वजह से वो जो पहले कागज़ के ऊपर कॉपी करते थे, नीचे एक ब्लैंक पेपर रखते थे, ऊपर लिखते थे, तो वो कॉपी हो जाती थी, एक कॉपी होती थी और ये बहुत टाइम लगता था. तो अभी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं, उनकी जगह मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं. फिर बाइनरी क्या है बेटे? बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है फॉर विच स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ बिट. बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसका सबसे छोटा जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो बिट कहलाता है. और राइट, द नेक्स्ट वन इज़ हार्डवेयर इन्वेंशन. हार्डवेयर इन्वेंशन क्या होती है बेटे? उसकी मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं. जैसे टैबलेट्स हार्डवेयर इन्वेंशन, यानी वो वाली इन्वेंशन जो हार्डवेयर में शामिल हैं कहलाती हैं. वो कौन सी हैं? स्मार्ट वॉच जो आप लगाते हैं, वो फ़ोन भी होता है, आपको पता है ना, उसके अंदर आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, आपके सेल फ़ोन से वो कनेक्टेड होती है. फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, आपको पता है ड्राइवर होता ही नहीं, खुद ही वो चलती रहती हैं, आप ऑपरेट करते हैं उनको. ड्रोन्स हैं. मोबाइल पेमेंट डिवाइसेस हैं. मोबाइल पेमेंट डिवाइसेस कैसी हैं, कौन सी हैं? जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप कहीं भी खड़े हों आप फ़ौरन से बिल पे कर लेते हैं. फिर आप मनी एक्सचेंज की डिवाइसेस है. ये सारी ये क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर इन्वेंशंस. फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी की टर्म यूज़ हुई है. ये मटेरियल टेक्नोलॉजी क्या है बेटे? इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू परचेज्ड आर्टिकल. रॉ मटेरियल से परचेज्ड आर्टिकल में, फिनिशिंग आर्टिकल के अंदर उसको चेंज करना. मटेरियल टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल से उठाना, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद एक कमोडिटी बनाना, सेल के लिए फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाना, मटेरियल टेक्नोलॉजी कहलाता है. गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन क्या है बेटे? ही इन्वेंटेड आ हिस्ट्री चेंजिंग इन्वेंशन. ही इंट्रोड्यूस्ड गुटेनबर्ग ने क्या किया था? एक ऐसी इजाद की, एक ऐसी चीज़ बनाई उसने कि जिसने तारीख़ को बदल दिया, तारीख़ का धारा बदल दिया. कैसे? वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था. इट वाज इन्वेंटेड इन 1455 में उसने इन्वेंट किया. उससे पहले जितनी भी किताबें लिखी जाती थी हाथ से लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी वो. और वो चूँकि हाथ से लिखते थे तो बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए सिर्फ क्लर्जीमैन मीन्स चर्च से रिलेटेड आदमी, जो मजहबी पेशवा होते थे, या उनके पास होती थी या फिर बादशाहों के पास होती थी. आम लोगों की एक्सेस से बहुत दूर थी किताबें, आम लोग किताबें नहीं पढ़ पाते थे. तो 1455 के बाद किताबें आम हुई. ये जो बेटे वो टर्मिनोलॉजीज़ थी जो लेसन में यूज़ होंगी, मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है. आप स्क्रीनशॉट करेंगे अगर समझ में नहीं आएगा, और इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे. ओके, प्री रीडिंग क्वेश्चंस क्या है बेटे? व्हाट डज दिस पिक्चर शो? ये पिक्चर आपको क्या दिखाती है? थिंक आउट अ मिनट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिवाइसेस. इन डिवाइसेस के नाम आपने लिखने हैं. ये स्मार्ट गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी. यू नीड टू बी टेक सावी बाय getting knowledge
آف دیز تھنگس. یہ چیزیں آپ کے استعمال میں آنی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تب آپ ٹیک ساوی بن سکیں گے. Alright, the second question is, how has technology evolved over the period of time? Evolved means to develop gradually, آہستہ آہستہ کسی چیز کا ترقی کرنا, آگے بڑھنا. تو وہ کہتا ہے how has technology evolved. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ٹیکنالوجی کیسے ایڈوانس ہوتی چلی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے جب ٹی وی آیا تھا نا, تو میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یہ سنا کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک ڈبہ سا انوینٹ ہوا ہے, ایک باکس قسم کی کوئی چیز ہے جس میں سے آواز آتی ہے, وہ ریڈیو تھا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب اس باکس میں سے تصویر بھی آنے لگی ہے, وہ ٹیلی ویژن تھا بیٹے. پھر ایک دور آیا جب لوگوں نے یہ بات کی کہ ایک فون آنے والے ہیں جس میں تصویر بھی آئے گی. تو آپ نے دیکھا اسمارٹ فونس آ چکے ہیں, ہم ویڈیو کالز کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ گریجول ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی. نمبر تھرڈ کویشچن از, لسٹ ڈاؤن ٹیکنالوجیز ریسنٹلی ڈسکورڈ اور انوینٹیڈ. آپ کو جن ٹیکنالوجیز کے بارے میں پتہ ہے جو انوینٹ کی گئیں یا ڈسکور ہوئیں, آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے بیٹے. ڈسکور کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز جو دنیا میں پہلے سے موجود ہے لیکن وہ انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی تھی, اب آپ نے اس کو ڈسکور کر دیا, کور ہٹا دیا تو اس کو ویزیبل کر دیا, اب ہم نے اس کو دیکھ لیا. اس کا وجود پہلے سے ممکن تھا, آپ نے صرف اس کو تلاش کیا. رادر انوینشن کا کیا مطلب ہے, اٹ وازنٹ ایگزسٹڈ ان دا ورلڈ, یو میڈ ٹو ایگزسٹ. آپ نے اس کو بنایا ہے, یہ پہلے سے موجود نہیں تھی. تو آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ کون سی ڈسکوریز ہوئیں, کون سی انوینشنس ہوئیں. یہ بیٹے جب ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر ہم سالو کریں گے. یہ میں آپ کو صرف پہلے دو جو اس کی ہیڈنگس ہیں وہ پڑھاؤں گی کیونکہ ٹائم بہت لگے گا اس کو سمجھنے کے لیے. آلرائٹ, ان دس نیو گلوبل اکانومی ٹرمز ساری میں نے اوپر ایکسپلین کر دی ہیں. یہ جو پوری دنیا کی اکانومی ہے, جو روپے پیسے کا لین دین ہے, ٹیکنالوجی از دا میجر ڈرائیونگ فورس آف بوتھ. ٹیکنالوجی اس کے اندر میجر ڈرائیونگ فورس ہے. ٹیکنالوجی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے کس چیز میں, اکانومی کی گروتھ میں اینڈ امپرووڈ کوالٹی آف لائف میں. اگر کسی کنٹری کو رچ بننا ہے, ویل ڈیولپڈ بننا ہے اور اپنی جو لوگوں کے معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا چیز میجر ڈرائیونگ فورس ہے, ٹیکنالوجی. جب آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہوں گے تو آپ کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر بنے گی اور آپ ایک امیر کنٹری بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھریں گے. اٹ از ناؤ دا ٹیکنالوجیکل ریولوشن دیٹ از ڈرائیونگ innovation and enabling billions of people to live better and safer lives. میں نے ابھی اوپر بتا دیا آپ کو کہ اب یہ وہ وقت ہے جب ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے ذریعے جو ٹیکنالوجی کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے ذریعے وہ جو ڈرائیونگ انوینشنس ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے انیبلنگ بلینس آف پیپل, یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے معیار زندگی بہتر بنا رہی ہے اور محفوظ بنا رہی ہے. کیسے, وہ میں نے سب آپ کو ایکسپلین کر دیا بیٹے. ٹیکنالوجی از دا کی انیبلر آف بیٹر ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, ایفیشینٹ انوائرمنٹ, سیفر اینڈ سیکیور کمیونٹیز اینڈ نیشنز. ٹیکنالوجی بیٹے وہ کامیابی کی کنجی ہے جس کے ذریعے آپ بہتر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, بہتر تعلیم لے سکتے ہیں, بہتر آپ کو صحت کی سہولیات میسر آ سکتی ہیں اور اچھا اور صاف ستھرا اور ہیلتھی صحت مند انوائرمنٹ ماحول کے اندر آپ سانس لے سکتے ہیں. آپ اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو ایک محفوظ معاشرہ اور قوم بنا سکتے ہیں. کیسے, سب کچھ اوپر ساری ٹرمنالوجیز میں نے ایکسپلین کر دی بیٹے. مینی ایڈوانسز ان دا ٹیکنالوجی ڈپینڈ آن ہارڈ ویئر انوینشنز. جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, جو ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, وہ ہارڈ ویئر انوینشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہارڈ ویئر انوینشن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو اوپر بتا دیا. میڈ پاسبل بائی کنٹینیوڈ ایڈوانسمنٹ ان مٹیریل ٹیکنالوجی. جب مٹیریل ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی تو یہ ہارڈ ویئر انوینشن کی ہی وجہ سے تھی. Alright, advancements in technology have occurred throughout history. یہ جو ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہے, جو اس کا ٹیکنالوجی کا آگے بڑھنا ہے, نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہونا ہے اور دریافت ہونا ہے, یہ تاریخ کے اندر ہوتا چلا آیا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ پہلے یورپ کے اندر ایگریکلچر ریولوشن آیا, پھر تھوڑی اور ترقی ہوئی, انڈسٹریل ریولوشن آیا, پھر تھوڑا اور آگے بڑھے, اب ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا. اور بیٹے یہ جو ایشین کنٹریز ہیں نا, یہ اور یورپ جو ہے, یورپینس آر almost 50 years ahead from we people.
ہم سے تقریباً وہ 50 سال آگے ہیں ان کی ٹیکنالوجی. ہم وہ چیزوں کا امیجن بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے ڈسکور کر لی ہوئی ہیں اور انوینٹ کر لی ہوئی ہیں. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. Advancement in technology have occurred throughout history from Gutenberg's invention of movable type to the ٹیلیفون اینڈ موبائل فون. یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کے اندر، جو ترقی ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی ہوتی رہتی ہے. جیسے گٹنبرگس کی ایگزامپل دی، اس نے وہ ٹائپر ایجاد کیا، پھر اس کے بعد ٹائپ ٹو ٹیلیفون تک پہنچی ایجادات، پھر موبائل فون تک آ گئیں. یہ کیا ہے؟ گریجول ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے. پھر میکنگ اٹ ایزیئر اینڈ چیپر ٹو ڈیولپ. پھر جب کوئی نئی چیز آتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ عام ہوتی چلی جاتی ہے، لوگوں کی ایکسیس اس تک ہوتی ہے تو وہ سستی ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر اس طرح گریجولی رفتہ رفتہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. مینیپولیٹ اینڈ آرگنائز اینڈ ٹرانسمٹ اسٹور اینڈ ایکٹ آن. تو یہ ساری چیزیں پھر ہوتی چلی جاتی ہیں ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ. مینیپولیٹ مینس بیٹے اس کو کسی چیز کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا، کنٹرول کرنا، اس کو آرگنائز کرنا. ٹرانسمٹ کرنا مینس آگے ٹرانسفر کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا. یہ سب کیسے ہوتا چلا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ گریجولی، جیسے جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی آتی جاتی ہے. اینڈ ود دیز، بیٹے یہاں سے پڑھ رہی ہوں میں، اینڈ ود دیز بریک تھروز آپٹمسٹ heralded a new era. بریک تھرو کیا ہوتا ہے بیٹے؟ سڈن انکریز ان نالج، حیران کن اضافہ. اور اضافہ کسی بھی چیز کے اندر، نالج کے اندر، کسی اور ٹیکنالوجی کے اندر ایک دم سے کوئی بہت زیادہ بڑا چینج آ جانا. آپٹیمسٹ کیا ہوتے ہیں بیٹے؟ دو فینومیناز ہوتے ہیں، آپٹیمزم اینڈ پیسمزم. آپٹیمسٹ وہ ہوتے ہیں جو بہت پر امید ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوپ فل ہوتے ہیں، بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو. اور پیسمزم کیا ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں نو اٹ کین ناٹ بی ڈن، آئی کین ڈو اینی تھنگ. نیگیٹو اپروچ ٹو لائف. آپٹیمزم پازیٹیو اپروچ ٹو لائف. ٹھیک ہے. تو ہیرلڈڈ نیو ایرا، انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، ایک نئے دور کی نوید سنائی، خوشی سنائی، ایک خوشخبری سنائی کہ ایک نیا دور آنے والا ہے. کن چیزوں نے؟ یہ جو ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، یعنی ایک بہت بڑا کریٹیکل مقام تھا جس نے پھر ٹیکنالوجی کی روایت کو، اس کی ایجادات کو آگے بڑھانے کا کام کیا. مینی انوینشنز اروز آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. بہت ساری انوینشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئیں. انفارمیشن ریمینس اسکارس، لیکن انفارمیشن جو تھی وہ بہت ریئر تھی، وہ بہت پوری طرح سے میسج کنوے نہیں ہو پایا، پوری طرح سے ترقی نہیں ہو پائی. اینڈ ہارڈ ٹو یوز اینڈ ٹرانسمٹ. تو کیونکہ ایڈوانس نہیں تھی ٹیکنالوجی، تو اس انفارمیشن کو آگے ٹرانسفر کرنا اور اس کو استعمال کرنا اتنا زیادہ سکسیزفل نہیں تھا جتنا آج ہے. The reason was that the processing of information relied on atom. وجہ کیا تھی اس کی؟ کیونکہ جو انفارمیشن کو آگے پروسیس کرنا تھا وہ کس چیز پہ منحصر تھا؟ ایٹم کے اوپر منحصر تھا. to record or transmit information in analog form rather than the bits. اب بیٹے یہ انالوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اولڈ فارم آف کمپیوٹر ہے، تو یہاں پر کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انفارمیشن ٹرانسفر کا کام جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ پرانا کمپیوٹر تھا. تو rather than the bits binary digit of ones for on and O stands for off. یہ جو بٹس اس نے کہا ہے نا بیٹے، اور یہ بائنری ڈیجٹس آف فرسٹ 1 and for on 1 for on and 0 for off. یہ ماڈرن کمپیوٹر ہے جو آج ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر. اس سے پہلے کون سا کمپیوٹر تھا؟ یہ انالوگ اولڈ سسٹم آف کمپیوٹرز. تو اس میں ایٹم پہ انحصار کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اب چیزیں بدل گئی ہیں. تو یہاں پہ اس نے کمپیریزن دیا ہے پرانی چیز کا نئی چیز کے ساتھ، پرانے کمپیوٹر کا نئے کمپیوٹر کے ساتھ. اس کو یہاں سے ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں بیٹے. فرام ہیئر I'm gonna read it again. The reason was that the processing of information relied on atom. وجہ کیا تھی؟ جو انفارمیشن تھی وہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں تھی اس کے اندر، کیونکہ
اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے ایٹم پہ ڈپینڈ کیا گیا، انحصار کیا گیا، ٹو ریکارڈ اور ٹرانسمٹ انفارمیشن ان اینالاگ پرانے کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے. لیکن اب فرام رادر دین ناؤ دا بٹس جو ہے بائنری ڈیجٹس جو ہے وہ یوزڈ ٹو ریکارڈ اور ٹرانسمٹ انفارمیشن ان ڈیجیٹل فارم. اب یہ چینج ہو گیا ہے ڈیجیٹل فارم، ڈیجیٹل کمپیوٹرز استعمال ہونے لگے ہیں اس کی جگہ پر اینالاگ کی جگہ. نیو جنریشن جس کو ہم نیو جنریشن کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، نیو جنریشن ٹیلی پوائنٹرز ہیو آف سیٹ پین اینڈ پینسل اینڈ اولڈ ماڈلز. اب یہ جو نیو جنریشن کمپیوٹرز ہیں، جو ٹیلی پوائنٹرز ہیں، انہوں نے چینج کر دیا کس چیز کو؟ پرانی چیزوں کو، جس میں ہم کاپی پینسل کا استعمال کیا کرتے تھے، اولڈ ماڈلز تھے یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے. جبکہ کس چیز کے ساتھ انہوں نے چینج کیا؟ وائل کاپیئر اینڈ پرنٹر ریکارڈڈ انفارمیشن آن پیپر، ٹھیک ہے. کاغذ کا استعمال ختم ہو گیا، پینسل کا استعمال ختم ہو گیا، پرنٹر آ گیا، ایپل اس طرح کے ٹیلی پوائنٹرز آ گئے، اسکرین پہ لکھا جانے لگا، ٹچ فونز آ گئے. یہ ساری چیزیں جو وہ ہیں جو پرانی چیزوں سے پھر چینج ہو گئے، بدل گئے. فرام ہیئر ناؤ ٹیلیفونس ٹرانسلیٹڈ وائسز انٹو الیکٹرک ویوز. ٹیلیفون کا کام کیا ہے بیٹے؟ وہ ڈائریکٹ آپ کا میسج کنوے نہیں ہوتا، وہ ساؤنڈ ویوز میں چینج ہوتا ہے، پھر وہ واپس آتی ہیں ساؤنڈ ویوز، پھر وہ جو ریسیور ہوتا ہے، ریسیو کرنے والا اسپیکر، پھر وہ اس کو دوبارہ ساؤنڈ میں کنورٹ ہو کے وہ آواز سنائی دیتی ہے اور میسج کنوے ہوتا ہے. ٹیلیفون ٹرانسلیٹڈ وائسز انٹو الیکٹرک ویوز that could be played back on speakers. ٹھیک ہے، الیکٹرک ویو میں چینج ہوتی ہیں، پھر وہ واپس اسپیکر کو سنتی ہیں جو میسج کی صورت میں اس کو سنائی دیتا ہے. As the materials revolution brought with it a host of amazing new things. یہ جو مٹیریل ریولوشن آیا جس کو میں نے اوپر ایکسپلین کیا ہے، کہتا ہے اس کی وجہ سے کیا ممکن ہوا؟ ایک بہت حیران کن انقلاب اس کے اندر آیا. ہوسٹ آف امیزنگ نیو تھنگس. آٹوموبائلس آئیں. آٹوموبائلس کیا ہوتی ہیں بیٹے؟ جیسے کارس ہیں، وہیکلس ہیں، ساری کی ساری، ایروپلینس ہیں، اپلائنسز ہیں، اینڈ ٹیلی کام سسٹم ہے. یہ سارے کا سارا یہ کب آیا؟ جب مٹیریل ریولوشن آیا. آلرائٹ، ایکسکیوز می. ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. دیکھو بیٹے، ڈیزاسٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تباہی، بربادی، ڈیواسٹیشن. رسک خطرہ، ریڈکشن اس کو ریڈیوس کرنا، اس کو کم کرنا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو خطرات ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، جو ایون کہ ہیومن ڈیزاسٹرز میں سے بھی اس کے رسک کو، اس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. وہ کیسے؟ Presently, technology can be used for an effective emergency response in time of accidents and natural disasters and creating public safety network including cellular, wireless, satellite and existing analog television spectrum. بیٹے یہ وہ ساری ٹیکنالوجی ہے، یوسیج آف ٹیکنالوجی ہے جن کی وجہ سے اس نے کہا اب ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کون کون سی؟ سیلولر ٹیکنالوجی، آپ کے سیل فونز، وائرلیس، اگین وہی اس طرح کی ٹیکنالوجی جس میں اب وائر کا استعمال نہیں ہے. سیٹلائٹ، آپ کو پتہ ہے نا سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہے اس میں فضاؤں میں یہ سیٹلائٹس جن کے ذریعے سگنلز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. جیسے فرض کرو بیٹے، میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یہاں پہ فرض کرو یہ امریکہ ہے، یہاں پہ کوئی اور کنٹری ہے، چلو پاکستان کہہ لیں، تو سگنلز یہاں سے ڈائریکٹ یہاں ایسے نہیں آتے بیٹے. یہاں پہ اوپر آسمان پہ یہاں پہ سیٹلائٹس ہیں، سائنٹسٹ نے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے اوپر بڑے بڑے اینٹیناس لگے ہوئے ہیں. یہ انفارمیشن یہاں سے وہاں جاتی ہے، پھر وہاں سے یہاں آتی ہے سگنلز کے ذریعے سیٹلائٹ کے تھرو. اگر سیٹلائٹ بیچ میں نہ ہو تو یہ کوئی کنیکشن میں نہیں بنتا انفارمیشن کا آپس میں. امریکن کبھی بھی افغانستان پہ ڈرون اٹیک نہیں کر سکتے اگر یہ سیٹلائٹ نہ ہو تو. You got it? Excuse me. Alright, so present technology can be used for an effective emergency response. جو آج ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس لیے؟ افیکٹو ایمرجنسی رسپانس کے لیے. فوراً سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اس کے ذریعے ہم کس طرح ان ٹائم آف ایکسیڈنٹس، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے آپ دیکھتے ہیں، اپنا موبائل فون نکالتے ہیں، فوراً سے آپ 1122 پہ کال کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ یا کسی گھر میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی ویسینٹی کے اندر، آپ کی لوکیلٹی کے اندر کہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے تو آپ کسی گھر میں، تو آپ فوراً فون نکالتے ہیں اور فوراً فائر بریگیڈ کو کال کرتے ہیں. کوئی رابری دیکھتے ہیں تو فوراً آپ پولیس کو کال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح فوراً یہ ہے افیکٹو ایمرجنسی رسپانس کی ڈفرینٹ سچویشنز. اور پھر یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر میں، نیچرل ڈیزاسٹرز کون سے ہیں آگے اس نے بتا بھی دیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، یہیں پہ دیکھ لیں گے. اینڈ کریٹنگ پبلک سیفٹی، تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، ان سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو محفوظ بنا رہے ہوتے ہیں. پبلک سیفٹی کے کام ہیں، نیٹ ورکس ہیں یہ انکلوڈنگ سیلولر اور وائرلیس اور سیٹلائٹ اینڈ ایگزسٹنگ انالاگ ٹیلی ویژن اسپیکٹرم. یہ ساری چیزیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی ایگزامپلس ہیں بیٹے، جن کے ذریعے ہم زندگی کو زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں. کمیونٹیز have used the internet during an emergency to coordinate recovery efforts. بیٹے کبھی جب نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے، ریکوری کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کوآرڈینیشن کس کے ذریعے ممکن ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے. کہ وہاں پر فار ایگزامپل جب 2005 کے اندر ارتھ کوئک آیا، بہت بری قسم کا کشمیر کے اندر، اور جیسے ابھی ٹرکی اور سیریا میں آیا ہے، تو لوگ کیسے، جیسے کوئی بلڈنگ کولیپس ہو گئی، فوراً ہر چیز کو کال کر لیا جاتا ہے، وہ ریہب والے بھی آ جاتے ہیں، وہ ایمبولینسز بھی آ جاتی ہیں، وہ جو شیلٹر ہومس دیتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، فوڈ والے بھی آ جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ ان کو وہ جو ہے کہ ہیلپ، ہر طرح کی میڈیکل ایڈ بھی، پیرامیڈیکل سٹاف بھی، میڈیسن بھی، ان ٹرمز آف منی بھی، ہر طرح کی ہیلپ. کیسے؟ کیونکہ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، ایک جگہ سے میسج ایک دم پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے پوری دنیا. تو یہ ریکوری ایفرٹس ہیں جو ہم ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہو پا رہی ہیں، کوآرڈینیشن کے ذریعے، تعلق کے ذریعے، سماجی رابطوں کے ذریعے. اور ان رابطوں کا ذریعہ کیا ہے، ویب سائٹس. کمیونٹیز ہیو یوزڈ دا انٹرنیٹ اس کا ذریعہ ہے ڈیورنگ این ایمرجنسی ٹو کوآرڈینیٹ ریکوری ایفرٹس. یو گاٹ اٹ. میں نے آپ کو بڑی لمبی اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ڈیزاسٹرز فور کاسٹنگ، جیسے جو فور کاسٹنگ ہوتی ہیں بیٹے، جو پریڈکشنز ہوتی ہیں آپ کو وہ بتاتے ہیں پہلے سے. فور کاسٹنگ یعنی کہ طوفان آنے والا ہے، تھنڈر اسٹورم آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، اس کی پریڈکشنز، مانیٹرنگ، رسک اسیسمنٹ، جو اس کو خطرات کے بارے میں جو آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ڈیمیجز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو گیا. آر اوپن گراؤنڈز فار انٹیگریٹنگ ٹیکنالوجی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹیگریشن کا کام ہے ٹیکنالوجی کی، آپس میں لوگ کوآرڈینیشن کے ذریعے ان سب چیزوں کے اندر، ان سب سینیریوز کے اندر، ان سب سچویشنز کے اندر ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ ٹو رسپونڈ اینڈ ٹو مینیج نیچرل فینومینا سچ ایز ہیوریکینز، جیسے سمندر کے اندر طوفان آتا ہے، وائلڈ فائرز، بعض دفعہ جنگلات میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، سونامی اگین تو وہ ہے طوفان ہے سمندر کے اندر اٹھنے والا. یہ ساؤنڈ از سائلنٹ سونامی. ہیوریکینز بیٹے جو ہوائی طوفان ہوتے ہیں نا، جیسے ہوا کے اندر وہ بن جاتا ہے، بگولا سا بنتا ہے، وہ والا طوفان. پھر سونامی، پھر ہے بیٹے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اوپر سے برفانی تودے گرتے ہیں یوزنگ سیٹلائٹ امیجز. تو آپ ان سب کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن سیٹلائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ایریل فوٹوگرافس، جو ہوائی جہاز کے ذریعے اوپر سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور وہ تصویریں کھینچ کے پھر سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، نیوز میں ہر جگہ دی جاتی ہیں. اینڈ آن دا گراؤنڈ انسپیکشن، اور زمین کا معائنہ کیا جاتا ہے. جیسے فلڈ آ گیا تھا پی سین کے اندر سارے، تو وہ اوپر سے آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھے ہوں گے سارے، وہ جو ایریا تھا افیکٹڈ ایریا وہ سارا ڈوبا ہوا تھا. تو وہ ایریل ویو تھا اس کا، جو ٹی وی پہ آپ کو نیوز کے اندر دکھایا جاتا تھا. پروگرس ان دا ٹیکنالوجی ہیز میڈ پاسبل اوور دا پاسٹ ایئرس ٹو انٹروڈیوس سگنیفیکنٹ چینجز. پروگرس ان ٹیکنالوجی ہیز میڈ پاسبل، کس وجہ سے ٹیکنالوجی کے اندر جو ترقی ہوئی وہ کس وجہ سے کامیاب ہو سکی پاسٹ ایئرس میں، ٹو انٹروڈیوس سگنیفیکنٹ چینجز، کیونکہ بہت ساری نمایاں تبدیلیاں آئیں. کس کے اندر؟ ان دا انٹیگریٹڈ اپروچ. یہ بیٹے بار بار انٹیگریٹ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا. جب آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر کمپلیٹ کمپریہنسو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. ٹو پرابلمس آف نیچرل ڈیزاسٹرس، تو ان نیچرل ڈیزاسٹرس کو سالو کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ جب لوگوں تک پہنچا جاتا ہے تو پھر پرابلمس سالو ہو جاتے ہیں. یعنی لوگوں کو پہلے سے بتانا، جو پریڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ بتائے گا کہ اس جگہ پر ارتھ کوئک آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے، وہاں سے لوگوں کو موو کر دیا جائے گا، ان کو محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا. پھر جب وہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اتنا زیادہ لاس نہیں ہوتا، جو کیجویلٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، پراپرٹی لاس کم ہوتا ہے. تو یہ انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے.
Technology has helped to understand the mechanism of natural hazards of atmospherical, geological, hydrological, and biological origins, and to analyze the transformation of these hazards into disasters. Right. Technology has helped. Technology نے مدد کی ہے کیسے to understand the mechanism of natural hazards. Hazard کیا ہوتا ہے بچے؟ کوئی مصیبت، کوئی طوفان، لیکن ہیزرڈ وقت آنے سے پہلے، مطلب وہ جو ہیزرڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر میں. جب تک وہ ہیزرڈ ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے ساتھ، انٹیگریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ، ٹو ڈیلیور دا انفارمیشن ٹو دا پیپل. جہاں پر وہ نقصان ہونے والا ہے ان کو پہنچا کے، یہ ابھی ہیزرڈ ہے، ابھی ڈیزاسٹر نہیں بنا. ہیزرڈ کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو وہ ڈیزاسٹر بن جائے گا، اگر روک لیں گے تو پھر سیفٹی ہو جائے گی. رائٹ، بچا لیا جائے گا لوگوں کو. تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا. میکانزم آف نیچرل ہیزرڈس ٹو ایٹماسفیریکل، جو آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر آتے ہیں، یعنی جو ہوائی طوفان آتے ہیں. جیولوجیکل، جو زمین کے اندر جیسے زلزلہ آتا ہے. ہائیڈرولوجیکل، جیسے سمندر کے اندر طوفان آتا ہے پانی سے ریلیٹڈ کوئی چیز. اور بایولوجیکل اوریجنس، یا پھر انسانوں کے اندر کوئی اسپریڈ، جیسے کوئی ڈیزیز اسپریڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو صحت مند لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر دیتے ہیں نا، تاکہ وہ افیکٹڈ نہ ہو، یا بیمار لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ساری وہ بیڈ سچویشنز ہیں، ورسٹ سچویشنز ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے اگر ٹیکنالوجی کو آپس میں انٹیگریٹ کر دیا جائے. اینڈ ٹو انالائز دا ٹرانسفارمیشن آف دیز ہیزرڈس انٹو ڈیزاسٹرس. تو پھر ان سارے ہیزرڈس کو ہم اس میں ڈیزاسٹر میں چینج ہونے سے بچا سکتے ہیں لوگوں کو اس کے نقصان سے. I hope you people will understand entirely, but even if you do have any kind of problem, ask me in the comment section. I would love to reply you people. بیٹے یہ جو چیپٹر ہے نا آپ کا ٹیکس ساوی، honestly speaking, truly speaking, I don't understand why this chapter is being included in your new book. کیونکہ بیٹے یہ سارا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. It has nothing to do with literature or English language even. کیونکہ لٹریچر کا جو مقصد ہے نا بیٹے وہ اٹس ڈیڈیکٹک مینس اکیڈیمک. تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ تھوڑا فیملیئر بنانے کے لیے یہ بیچ میں شامل کیا گیا ہو. اینی ویز تھوڑا مجھے مشکل لگا سمجھانے میں، کیونکہ مائی سبجیکٹ از انگلش بٹ ناٹ دا کمپیوٹر سائنس. But anyways, I tried my best to convey whatever I know. So till my next video, stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.